अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का नाम लेकर हम अपनी आज की बात को शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्सन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस सॉलिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। सुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा थब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरत अज़्ज़लज़ला आयत नंबर 4। रोज़े महशर का तज़किरा सूरत अज़्ज़लज़ला में है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम जहाँ क़यामत के दिन और जिस दिन क़यामत के दिन की शुरुआत होगी उसकी डिटेल के साथ साथ अपनी डेली लाइफ के अंदर इन आयात से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, हम उनसे भी भरपूर तरीके से इंस्पिरेशंस ले सकें। इसी हवाले से आयत नंबर 4 में जहाँ हमने ये पढ़ा था यौमा इज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, कि ये वो दिन होगा जिस दिन ज़मीन अपने सारे सीक्रेट्स को बाहर ले आएगी, अपने राज बाहर ले आएगी। यानी ज़मीन के ऊपर दुनिया के पहले दिन से लेकर क़यामत से जस्ट पहले तक जो जो आमाल लोगों ने किए होंगे, ज़मीन अपने ऊपर किए जाने वाले तमाम आमाल को रोज़े महशर नशर कर देगी। यानी अल्लाह ताला इस ज़मीन को क़ुव्वत-ए गोयाई दे देंगे। और हम अंडर आया 4 ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि कौन-कौन सी चीज़ें इंसान के हक़ में या इंसान के ख़िलाफ़ गवाही दे रही होंगी। उसके अंदर एक ये ज़मीन इस सूरत अज़्ज़लज़ला के हवाले से आती है। यानी इस ज़मीन के ऊपर किसी ने नेकी की या इस ज़मीन के ऊपर किसी ने गुनाह किए, अल्लाह ताला हर चीज़ को इस ज़मीन ही के ज़रिए इंसानों के सामने एज़ अ हुज्जत ले आएँगे। यानी वो ज़मीन जो इस वक़्त बेज़ुबान है, अल्लाह उसको रोज़े महशर ज़ुबान या क़ुव्वत गोयाई दे देंगे। तो जब इस हवाले से हमने बात की थी तो हमने अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए ये देखा था कि अगर बेज़ुबानों को क़ुव्वत गोयाई दे दी जाएगी, आपके हाथ, आपके पाँव, आपका आस-पास का कायनात का हर मामला जो आज नहीं बोलता है, अगर रोज़े महशर उसको क़ुव्वत गोयाई दे दी जाएगी और वो इंसान के हक़ में या इंसान के ख़िलाफ़ गवाही देगा, बोलेगा, तो वो मख़लूक़ जिसको अल्लाह ने डे 1 से पैदा ही बयान की सिफ़त के साथ किया है, जिसको अल्लाह ने क्रिएट ही ऐसे किया है कि जिसके अंदर क़ुव्वत गोयाई डे 1 से मौजूद होती है, यानी कि इंसान। तो भला अगर मेरे हक़ में हर वो शय, हर वो मख़लूक़ गवाही दे सकती है, जिसको आज अल्लाह ने बोलने की ताकत नहीं दी, तो वो इंसान जो बयान की सिफ़त के साथ हैं, वो भी मेरे हक़ में या मेरे ख़िलाफ़ क़यामत के दिन गवाही देंगे। उनको भी गवाह के तौर पर मेरे लिए प्रेज़ेंट किया जाएगा। और जब आप इस कॉन्सेप्ट के साथ अपने आप को अल्लाह के कलाम को समझने में आगे बढ़ाते हैं, तो आपको पता चलता है कि स्कॉलर्स कहते हैं इंसान का इस दुनिया में जिस इंसान से ताल्लुक़ बन जाता है, यानी जिस इंसान से भी हमारा किसी कैपेसिटी में कोई रिलेशनशिप बिल्ड होता है, या वो इंसान क़यामत के दिन हमारे हक़ में बोलेगा या हमारे ख़िलाफ़ बोलेगा। और हम इसके लिए भी शरीयत का उसूल पिछली क्लासेस में देख कर आए हैं, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पता चलता है कि किस इंसान का हम पर हक़ ज़्यादा है। द रूल इज़ सिंपल, इक्वेशन इज़ सिंपल, जिसका ताल्लुक़ ज़्यादा है, उसका हक़ ज़्यादा है। अल अक़रबूना औला बिल मारूफ़, जो जितना करीबी है उसका उतना ज़्यादा हम पर हक़ आता है, और जितना उसका हक़ आता है उतना ही उसकी गवाही हमारे हक़ में या हमारे ख़िलाफ़ क़यामत के दिन काउंट की जाएगी। तो सब इंसानों के साथ ताल्लुक़ में हमें
محتاط رہنے کی ضرورت ہے. جس سے بھی میرا تعلق ہے، جس سے زیادہ ہے اس سے زیادہ محتاط، جس سے کم ہے اس سے کم محتاط، لیکن محتاط مجھے ہر انسان سے رہنا ہے، میرے اینڈ سے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہونے پائے. اسی آیت کے حوالے سے ہم نے الشہید علی الانسان کے ٹاپک کے ساتھ ہی ایک خاص ٹاپک اپنی ڈے ٹو ڈے لائف کو بہتر کرنے کے لیے شروع کیا تھا، جس کا آج ہم تیسرا حصہ کر رہے ہیں. اور اس میں ہم نے خاص طور پر انسان کا تعلق انسانوں کے ساتھ، جہاں زمین میرے حق میں یا میرے خلاف گواہی دے گی، وہاں ہم نے انسان کا تعلق انسان کے ساتھ اسٹڈی کرنا شروع کیا تھا کہ انسان میرے حق میں کیسے گواہ ہوں گے. اور اس میں بھی میں نے اسپیسیفک کیا تھا، اور پچھلی کلاس میں آپ کو میں نے اسپیسیفک کر کے اس ٹاپک پر لا کر چھوڑا تھا، جہاں ہم نے کہا تھا کہ ہمارے قریبی تعلق رکھنے والے لوگ، وہ لوگ جو ہمارے رشتوں میں آتے ہیں یا وہ لوگ جن سے ہمارا رشتوں کے علاوہ گہرا تعلق ہوتا ہے، ان کے ساتھ ہمارا ذمہ داری والا معاملہ اشد ضروری ہوتا ہے. ظاہر ہے آپ مختلف اینگل سے مختلف کیٹیگریز آف تعلقات پر بات کر سکتے ہیں، لیکن آج پارٹ 3 میں وٹنس اگینسٹ ہیومن الشہید علی الانسان میں جو میرا میجر اینکر ہوگا یا جو میرا میجر کانٹینٹ ہوگا، وہ بیسیکلی از اباؤٹ فیملی. فیملی میں بھی از ویری اسپیسیفک. I'm not going into family with your spouse and the family with your children. I'm specifically talking about the family with your parents. اس لیے کہ ماں باپ کی گواہی باقی سارے تعلقات میں ایک بڑی اسٹرانگ ویلڈیٹی رکھے گی. جیسے ماں باپ کی دعائیں بہت ویلڈ ہوتی ہیں اور ان میں بڑی آپ کہہ سکتی ہیں کہ ایک اسٹرینتھ اور طاقت ہوتی ہے کہ وہ آپ کے حق میں گواہ اگر دعا کرتے ہیں تو بھی قبول ہوتی ہے، وہ آپ کے خدا نخواستہ اگینسٹ دعا کرتے ہیں تو بھی قبول ہوتی ہے. تو اسی اینگل سے ہم نے لاسٹ کلاس میں بھی الحمدللہ بات شروع کر دی تھی، اور ہم نے یہ کانسیپٹ دیکھا تھا جہاں ہم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی والدہ کی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے، اس انسیڈنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایون اس ماں کے ساتھ بھی احسان کی بات کی جس ماں نے اللہ کا دین چھوڑنے کی بات کی تھی. جب حضرت سعد کی والدہ نے ان کو محمد کا دین صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑنے کا کہا، تو حضرت سعد کے ہی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر آیات نازل کر دیں، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ والی. تو اس کیپیسٹی میں جب آپ دیکھتے ہیں تو ہمیں الحمدللہ آج اپنے اپنے گھروں کے اندر، اس سے پہلے کہ زمین میرے حق میں بولے، ہم نے اپنی اپنی کیپیسٹی میں اپنے اپنے اسٹرینتھ کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق کسی انسان کو اپنے خلاف گواہ نہیں بننے دینا. اور اس کے لیے ظاہر ہے ہم معاملہ شروع کریں گے ود آر پیرنٹس، جن کا ہم پر اللہ کے بعد سب سے زیادہ حق آتا ہے. ظاہر ہے جس کے ماں باپ نہیں ہیں، پھر اس کے لیے اس جگہ کے اوپر اس کے اگر ہسبینڈ ہے تو ہسبینڈ آ جاتے ہیں، اگر سبلنگس ہیں تو سبلنگس آ جاتے ہیں، اولاد ہے تو اولاد آ جاتی ہے. اور ظاہر ہے ہسبینڈ کے ساتھ آٹومیٹیکلی ہسبینڈ کے والدین بھی آ جاتے ہیں کہ آپ ان کی جتنی خدمت کر سکتے ہیں ٹو یور بیسٹ ایکسٹینٹ آپ وہ کریں. کچھ واقعات جو میں آپ کے سامنے ایز این انسپریشن رکھنا چاہ رہی ہوں تاکہ ہم اپنے ڈیلی معاملات میں اپنے ماں باپ کے ساتھ جتنا اچھا بہتر تعلق رکھ سکتے ہیں، تاکہ دنیا میں بھی وہ ہمارے اچھے گواہ بنے اور روز محشر میں بھی وہ ہمارے اچھے گواہ بنے. بعض اوقات تاریخ کے واقعات پڑھنے سے، تاریخ کے واقعات سننے سے آپ کو انسپریشن ملتی ہے، آپ کو ہمت ملتی ہے. آپ جس فریم آف مائنڈ سے آ کر قرآن کے سامنے بیٹھتے ہیں، جب آپ اس کی انڈرسٹینڈنگ سے گزرتے ہیں تو آپ وہاں سے اٹھنے کے بعد چھوٹی پرسنٹیج میں ہی صحیح آپ تھوڑا سا ایک بہتر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی ریمائنڈرز ہوتے ہیں جو قرآن ہمیں دیتا ہے. ورنہ آیتیں وہی ہیں جن کا ترجمہ آپ جانتی ہیں، جن کے شاید مفہوم سے آپ واقف ہیں، جن کو شاید آپ نے حفظ بھی کیا ہوا ہے، لیکن بات وہیں آ کے رک جاتی ہے کہ یہ اللہ کا کلام اپنے اندر اتنا گہرا تذکرہ، اتنا گہرا ریمائنڈر، اتنا گہرا ذکرہ رکھتا ہے کہ آپ جب بھی اس کے سامنے آ کے بیٹھیں اور نیوٹرل مائنڈ کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ آ کر بیٹھیں، یہ آپ کو انہی آیات میں سے بہترین سبق دے دیتا ہے. تو اگر ہم زمین کے حوالے سے، زمین کی گواہی کے حوالے سے انسانوں کی گواہی کی فکر کریں، اور آج اپنے آس پاس انسانوں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کریں
کہ کل کو وہ ہمارے حق میں گواہی دیں، تو اس کے لیے انسپریشن ہم اپنے والدین کی خدمت کے ساتھ لے سکتے ہیں۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، بعض اوقات آپ کو بالکل جس کو آپ کہتے ہیں نا ایگزیکٹ ڈیٹو حدیث فالو کرنا، دس از حدیث، دس از حدیث، دس از حدیث، کبھی کبھی آپ کو اس سے تھوڑا سا حدیث کے علاوہ کوئی چوائس کر لینا، وہ بھی کوئی مذائقہ نہیں ہوتا ہے۔ اور میں بھی آپ کو مثال دوں گی تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ پھر آپ کو میں مثال بھی کس کی دے رہی ہوں، میں آپ کو مثال دے رہی ہوں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی۔ انہوں نے نکاح کیا ہے، امام احمد نے اپنی والدہ کے انتقال کے بعد، اینڈ اٹ واز ہز انٹینشنل ایکشن۔ ان کے لیے آتا ہے کہ انہوں نے انٹینشنلی اپنی والدہ کے انتقال کے بعد نکاح کیا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اگر کسی ایک اسکالر کی زندگی کی بات آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں کہ یہ ہمارے لیے بھی مشعل راہ ہو گئی۔ ظاہری بات ہے ہر انسان کے لیے ایز اے جرنل پرسپیکٹو مشعل راہ بات تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے، لیکن یہ واقعہ آپ کو بتا کر جو میں سمجھانا چاہ رہی ہوں وہ یہ، کبھی کبھی اس سنت اور اس حدیث کے فریم آف مائنڈ سے تھوڑا سا سائڈ پہ آ کے اگر آپ ماں باپ کا خیال رکھ لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں جیسے بہت پریکٹیکل بات کروں، آپ کے ماں باپ کسی ایسے عمل میں انوالو ہیں جس کو آپ کا علم بدعت کہتا ہے، اب آپ بجائے اس کے کہ ماں باپ کو جھڑکیں، آپ کی اماں ہیں، آپ کی اماں آپ کے لیے بزرگ ہیں، والدہ ہیں، آپ کی والدہ آپ کے لیے احسان کے عمل کے درجے کے لیے ایک کرائٹیرین ہے۔ آپ سے کہتی ہیں بیٹا میرے گھر میں فلاں لوگ آ رہے ہیں اور انہوں نے بیٹھ کے لیٹ سے آیت کریمہ پڑھنا ہے، تو تم ایسا کرو، تم آج کھانا پکا دو، یا تم چائے بنا دو، یا تم سموسے فرائی کر دو۔ آپ کہیں استغفر اللہ یہ تو بدعت ہے اور میں اس میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتی اور میں اس میں اپنا کوئی حصہ نہیں ڈالوں گی۔ میں آپ کو یہ واقعہ صرف اس لیے بتا رہی ہوں کہ بعض اوقات علم آپ کے مزاج میں سختی لے آتا ہے، اتنی سختی لے آتا ہے کہ آپ یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ آپ کسی چھوٹی سنت کو پورا کرتے ہوئے شاید کسی بڑی سنت کو اگنور کر رہے ہیں۔ تو امام احمد نے انٹینشنلی نکاح نہیں کیا، یقیناً یہ ہمارے لیے کوئی مشعل راہ چیز نہیں ہے، لیکن اگر آپ میں سے کوئی اسی انٹینشن سے جو امام احمد کی انٹینشن تھی خود کو روک لیتا ہے نکاح سے، اس کو لگتا ہے کہ میرے لیے یہ زیادہ بڑا کام ہے، تو انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے خدا نخواستہ کوئی سزا کا معاملہ تیار کر کے نہیں رکھے گا۔ امام احمد نے خود کہا تھا اپنے بارے میں کہ یہ جو میرا ڈیسیژن ہے یہ سنت نہیں ہے، ڈیسیژن یہی ہونا چاہیے اور سنت یہی ہے کہ میری ارلی نکاح جلدی کر لو۔ لیکن وہ خود اپنے بارے میں کہتے تھے کہ مجھے اپنے لیے لگتا ہے کہ اگر میں نے نکاح کر لیا تو میں بیٹے والا رول پراپرلی ادا نہیں کر پاؤں گا۔ کبھی کبھی ہم فرائض کی بات نہیں کر رہے کہ میں کہوں کہ میں 5 میں سے 4 نمازیں اپنے لیے فکس کر لیتی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں 4 نمازیں پڑھوں گی تو میں اپنی امی کی یا ابو کی خدمت کروں گی، ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں جہاں پر سنتوں میں گنجائش بنتی ہے پیچھے پیچھے ذرا فرائض کے۔ تو امام احمد کہتے تھے کہ مجھے لگتا تھا کہ میں اپنی والدہ کی موجودگی میں اگر نکاح کر لیتا ہوں تو میں اپنے بیٹے والا رول پلے نہیں کر سکتا۔ ہر انسان کو اپنی ویکنس خود معلوم ہوتی ہے، تو اپنے کام انہوں نے جاری رکھے جو وہ دین کا علم حاصل کر رہے تھے اور آگے پہنچا رہے تھے۔ نکاح انہوں نے نہیں کیا، ریسٹ آف دا لائف ہی ڈیڈیکیٹڈ ہمسیلف اور ہز مدر، جب تک کہ ان کی والدہ کا انتقال نہیں ہو گیا۔ یہ ایک انسپریشن ہے ہمارے لیے، اور میں نے آپ کو بہت پریکٹیکل اگزامپل بتا دیا کہ جھڑکیں مت ان کو، ڈانٹیں مت ان کو۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کو ناجائز بھی ڈانٹتے ہیں، سر جھکا کر چپ کر کے سن لیں، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو اور مجھے کوئی وہاں دلیل میں جیتنا نہیں ہوتا ماں باپ کے سامنے، کوئی ہم نے اپنی فتح کے جھنڈے نہیں گاڑنے ہوتے ہیں کہ ہم کہیں کہ نہیں نہیں میرے پاس بالکل سالڈ علم تھا اینڈ آئی نیو آئی واز رائٹ، میں خاموش کیسے رہ سکتی تھی، میں حق کو تو نہیں چھپا سکتی تھی۔ یہ حق کو چھپانا نہیں ہے، آپ کے والدین آپ کا حق نہیں سننا چاہ رہے ہیں، وہ آپ کے والدین ہیں، قرآن کا حکم موجود ہے اتنا بڑا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آپ اپنے دل کی مانیں گے کہ میں نے حق پہنچانا ہے، یا آپ قرآن کی مانیں گے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جس کو علم والے بھول جاتے ہیں، اور میں علم والوں کی بات کر رہی ہوں، اس لیے کہ جو قرآن سے دور ہے اس کو کیا کہنا،
اس کے پاس تو نہ پرائرٹی سیٹ کرنے کے لیے کرائٹیرین ہے، اس کے پاس نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا معیار درست ہے، نہ اس کے پاس قرآن کے احکامات اور ڈوز اور ڈونٹس کا پراپر انفارمیشن ہے، تو اس سے کیا بات کرنا؟ میں تو ان سے بات کر رہی ہوں جو دن رات قرآن کے سائے میں بیٹھے ہوتے ہیں اور جن کو لگتا ہے کہ ہم حق کی بات کیے بغیر سورج غروب نہیں ہونے دیں گے۔ اب چاہے وہ حق کی بات کرتے ہوئے آپ 10 انسانوں کا دل توڑ دیں، آپ اپنے والدین کے ساتھ کوئی نافرمانی کا معاملہ کر لیں، اور آپ کو یہ بھی احساس نہ ہو کہ آپ اتنی بڑی ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کر جائیں کہ کل کو اللہ تعالیٰ آپ کی فرض عبادت بھی اٹھا کر آپ کے منہ پہ مار دے۔ بیکاز انسان اپنی نیکیوں کو اپنے ہاتھوں سے غارت کرتا ہے جب وہ کسی ایسی سنت کو بچاتے بچاتے ایک بڑی سنت توڑ دیتا ہے جہاں پر صرف اور صرف اس کو اپنا آپ بلند کرنا نظر آ رہا ہوتا ہے، سامنے والے کی فکر نہیں ہوتی۔ ہم امام زین العابدین کو سب جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریٹ گرینڈ سن۔ ان کے لیے مشہور تھا کہ جب وہ اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے تو وہ بیٹھتے اپنی والدہ کے ساتھ تھے۔ اٹس سچ اے لولی جسچر کہ آپ ٹائم نکال کر اپنی والدہ کے ساتھ آ کر بیٹھ جائیں۔ ان ٹائمس جب ہم اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس دن رات ایک کاموں کی لسٹ لائن اپ ہوتی ہے اور ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ہے کہ ہم سر کھجا لیں، لیکن اگر آپ اس پوری روٹین کے اندر 10 منٹ 15 منٹ کے لیے آ کے اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ جاتی ہیں، اٹس پارٹ آف یور بندگی رب ایکچولی۔ تو زین العابدین کے لیے آتا ہے کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے جب ان کی والدہ کھانا کھاتی تھیں، مگر وہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کہ ان کی والدہ کھانا ختم نہیں کر لیتی تھیں۔ یہ والے جو واقعات ہیں نا اس جنریشن کے، بعض اوقات یہ ہمیں کلک نہیں کرتے ہیں اس لیے کہ اس جنریشن کے اندر مٹیریلسٹک لائف کی اتنی بہتات نہیں تھی جو آج ہمارے پاس ہے۔ جب میں آپ کے سامنے واقعہ رکھوں گی نا تب آپ کو کلک کرے گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں اور میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہی ہوں۔ زین العابدین اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کہ ان کی والدہ اپنا کھانا ختم نہیں کر لیتی تھیں، اور جب دیکھنے والے ان سے پوچھتے تھے کہ آپ اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کیوں نہیں کھاتے، تو کہتے تھے کہ مجھے ڈر ہوتا تھا کہ کہیں میں وہ نہ کھا لوں جس پر میری والدہ کی نظر پڑ گئی ہو۔ جیسے آپ نے بول میں لیگ پیس رکھا ہوا ہے اور آپ صرف اس ڈر سے کہ میری والدہ نے شاید لیگ پیس اٹھانا ہے تو آپ اپنا ہاتھ روک لیتے ہیں کہ نہیں پہلے امی لے لیں یا پہلے ابا لے لیں اور پھر میں لوں گی۔ یہ چیزیں ہمیں کلک نہیں کرتی بیکاز ہمارے ہاں بول کے اندر اچھا خاصا ہو سکتا ہے 7 8 6 5 لیگ پیسز رکھے ہوئے ہوں، مزید اس کے آپ کے فردر برتن میں اور ووک میں الگ بھی رکھے ہوئے ہوں، تو ہم نہیں ریلیٹ کر پاتے۔ بٹ دس واز دا ٹائم جب اتنا ابنڈنس میں مسلمانوں کے پاس کھانا نہیں ہوتا تھا، تو کہتے تھے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ جس چیز پر میری والدہ کی نظر ہے وہ میں غلطی سے بھی کھا جاؤں۔ کیوں؟ اتنی پیاری جسٹیفیکیشن دی انہوں نے ایک مرتبہ اپنے کسی شاگرد کو، اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ مجھے یاد ہے کہ جب میں چھوٹا تھا، یعنی when I was in my childhood، تو میری ماں پہلے مجھے کھلاتی تھی اور جس کھانے پر میں ہاتھ رکھ دیا کرتا تھا وہ فوراً مجھے دے دیتی تھی۔ مائیں تو ایسے ہی کرتی ہیں نا، مائیں تو اپنے منہ کا نوالہ نکال کر اپنی اولاد کو کھلا دیتی ہیں بیکاز اللہ نے ماں کی نیچر ہی ایسی بنائی ہے۔ تو جب میری ماں نے میرے بچپن میں میرے ساتھ اتنا کچھ کیا ہے تو خوش قسمت ہوتی ہیں وہ مائیں جن کی اولاد پھر بڑے ہو کر ان کی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، ہم کتنا بھی اپنے ماں باپ کا خیال رکھ لیں، ہم ان کی محبت، ان کے فیورز جو انہوں نے ہم پر کیے ہیں، ہم اس کو ری پے نہیں کر سکتے ہیں۔ جب بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ تمہیں ایگزیکٹلی ان کے اوپر اتنے فیورز کرنے ہیں جتنے انہوں نے کیے، نہیں، انہوں نے تو اتنے فیورز کیے ہیں اور اس وقت سے انہوں نے مجھ پر فیورز کیے ہیں جبکہ مجھے یاد بھی نہیں تھا۔ مجھے کیا پتا ہو کہ میں اپنے 1 سال کی عمر میں جب میں تھی تو میں کتنی مرتبہ راتوں میں جاگی اور میری وجہ سے میری ماں جاگی یا میرے والد جاگے۔ مجھے کیا پتا ہو کہ انہوں نے مجھے کھانا کھلاتے میں جب انہوں نے 6 منتھس کے بعد ایک سالڈ فوڈ پیٹرن کے اوپر اور ڈائٹ کے اوپر مجھے لانا شروع کیا تو انہوں نے کتنی اس کے اوپر اسٹرگل کی اور کتنی انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی محنت کے اینگل رکھے کہ کبھی یہ کھلا دو تو کبھی یہ کھلا دو۔ تو آپ ان کے فیورز کو ری پے نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جتنے انہوں نے احسان کیے تم بھی اتنے احسان کرو۔ اللہ نے کہا ہے اتنے فیورز کرو، ایسے ٹریٹ کرو
جو بھی ایکسلنس کا احسان کا معاملہ تم کر سکتے ہو، جتنی اچھی طرح تم اپنے ماں باپ کو ڈیل کر سکتے ہو، واٹ از ان یور بیسٹ کیپیبلٹی، جو تمہارے بس میں ہے، جسٹ ڈو یور بیسٹ. بالکل جیسے ہم اللہ کی عبادت اس کے شکر میں کرتے ہیں، صرف اس لیے نہیں کرتے کہ اس نے بہت بہت کچھ دیا ہے تو ہم کہتے ہیں تھینک یو اللہ، اس لیے ہم سجدے میں سر جھکاتے ہیں. بلکہ بعض اسکالرز لکھتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اس نے اتنی نعمتیں دی ہے کہ ہم گن نہیں سکتے، اس کا شمار نہیں کر سکتے. تو ہم جب نعمتیں دیکھتے ہیں اور نعمتوں کی تعداد دیکھتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم اللہ کا تھینک یو نہیں بول سکتے، تو پھر ہم سمپلی اس کی عبادت میں سر جھکا دیتے ہیں. آپ دیکھیں عبادت میں سر جھکاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھ کر سنت طریقہ کیا ہے؟ سلام پھیرا اور کیا کہا؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جب تم سلام پھیرو تو کہو اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کیوں؟ ہیو یو ڈن سم تھنگ رانگ؟ کوئی غلط کام تو نہیں کیا نا؟ پھر ہم استغفر اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ ایک احساس ہو میرے اندر نماز پڑھنے کے بعد جب میں استغفر اللہ کہوں دیٹ آئی ہیونٹ ڈن انف، میں کبھی وہ کر ہی نہیں سکتی جو اللہ ڈیزرو کرتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مرتبہ عبادت کے بعد استغفار کرتے تھے. استغفر اللہ کہنے سے کہ اللہ جو عبادت آپ ڈیزرو کرتے ہیں میری طرف سے میں وہ کر نہیں سکتی ہوں. آئی ایم وے ٹو ویک پرسن، مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے، مجھ سے کہیں نہ کہیں کوئی شارٹ کمنگ رہ جاتی ہے، کوئی خطا ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں قرآن میں تہجد پڑھنے والوں کی صفت کیا آتی ہے؟ قرآن میں آتا ہے کہ وہ جو قیام اللیل کرتے ہیں وہ قیام اللیل کے بعد بھی اللہ سے استغفار کرتے ہیں کہ اللہ آپ تو اس سے کہیں زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. بالاسحاری کا مطلب وہ جو صبح میں اٹھ کر عبادت کرتے ہیں، ارلی مارننگ، رات کے بالکل آخری پہر میں، یعنی تہجد پڑھتے ہیں. ہم یستغفرون، وہ بھی اللہ سے استغفار کرتے رہتے ہیں. اور یہی ایٹیٹیوڈ ہے جو اللہ ہم سے ہمارے والدین کے معاملے میں چاہتا ہے. ابھی ہم نے بات کی تھی نا کہ اللہ اپنے بندوں کو توفیق دے دیتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ معاملہ کریں. جیسے امام احمد کی میں نے مثال رکھی، اللہ ان کے دل میں ڈال دیتا ہے اینڈ دین دے ٹیک دا ڈیسیژن. اگین ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ ہم فرائض کی بات نہیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ایسے کچھ بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ چن لیتا ہے اور پھر اللہ ان کو توفیق دیتا ہے. اور اللہ چنتا کس بیسس پر ہے؟ ان کی کسی نیکی کی وجہ سے چنتا ہے. اللہ ان کو جنت کے لیے خالص کر دیتا ہے. اور جن لوگوں کو اللہ جنت کے لیے خالص کرتا ہے اس کے پیچھے ایک پوری فلسفی ہے. اور فلسفی کیا ہے؟ اللہ ان کو دنیا کی زندگی میں نیکیوں کی توفیق دے دیتا ہے. اس کے پیچھے ایک اور فلسفی ہے. اللہ کن کو نیکیوں کی توفیق دیتا ہے؟ اللہ ان کے شخصیت کا یا ان کی طبیعت کا یا ان کی فطرت کا یا ان کے دلوں کا انکلینیشن دیکھتا ہے. کیا انکلینیشن دیکھتا ہے؟ کہ ان کا خود دل چاہتا ہے ٹو ڈو دیئر بیسٹ فار دا خالق اینڈ فار دا مخلوق. اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دنیا میں انعام دیتا ہے اور ان کی کسی نیکی کی وجہ سے دیتا ہے. تو پہلا سٹیپ بندے کا ہوتا ہے. پہلا سٹیپ اللہ کا نہیں ہوتا کہ اللہ نے مجھے خود سے چن لیا کہ میں نے جنت میں جانا ہے. نہیں، اللہ نے تو ایک طریقے سے سب انسانوں کو نفس، عقل، روح، قلب دے دیا. اللہ نے صحیح اور غلط کی پہچان دے دی. اللہ نے اپنی معرفت کا پائلٹ فلیم دے دیا. اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیکھنا ہے کہ وہ بائی چوائس کون سا راستہ اختیار کرتا ہے. اور جب انسان بائی چوائس نیکی کرتا ہے، ایک بھی نیکی وہ اپنی زندگی میں تھام کے رکھتا ہے، اس پر پرماننس اڈاپٹ کرتا ہے، اللہ اس انسان کو پھر اور نیکیوں کی توفیق دیتا ہے. جیسے ہماری ہسٹری میں ایک نوجوان کی کہانی آتی ہے which is actually way too impressive from this perspective کہ جس پرسپیکٹو سے ہم اس وقت شہید الانسان کی بات کر رہے ہیں. یہ وہ انسان ہیں جو ینگ ایج میں تھے، یہ وہ انسان ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ تم لوگ جا کر اس نوجوان سے ملنا. یہ کون سے نوجوان کی بات ہو رہی ہے؟ یہ وہ نوجوان ہیں جو صحابی رسول نہیں ہیں، یہ خود صحابی نہیں ہیں،
اللہ کے رسول کی محفل میں نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم ایک شخص، ایک نوجوان سے جا کر ملنا، اور جب تم اس سے ملو تو اس سے کہنا کہ تمہارے لیے دعا کرے. Now can we imagine کہ صحابہ سے بڑھ کر کوئی ایسا انسان ہوگا جس کو صحابہ سے کہا جائے کہ تم اس سے کہنا کہ تمہارے لیے دعا کرے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین نہیں تھی کہ آپ لوگوں سے کہتے تھے کہ اس سے کہو تمہارے لیے دعا کرے یا اس سے کہو تمہارے لیے دعا کرے. صحابہ کی بھی روٹین نہیں ملتی. صحابہ ایک دوسرے کو دعاؤں کے لیے نہیں کہا کرتے تھے، جنرلی نہیں کہتے تھے. ہاں، خلیفہ وقت سے کہا گیا ہے تاریخ میں کہ بارش نہیں ہو رہی تو خلیفہ وقت سے کہا گیا کہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بارش کر دے. لیکن جب صحابہ ون او ون ملا کرتے تھے تو وہ ایک دوسرے کو دعاؤں کے لیے اس طرح سے نہیں کہا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو سمجھنے کے لیے بہترین اصول ہے، بہترین اصول. اور وہ سمپل اصول یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ خود اتنے پرخلوص ہو جائیں، آپ لوگوں کے ساتھ اپنا رویہ اتنا جینوئن کر لیں کہ آپ کو لوگوں کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے کہ آپ میرے لیے دعا کریں. لوگ خود آپ کے لیے دل سے دعا کریں. دس از دی ریکوائرمنٹ. تو یہ ایک شخص، یہ ایک نوجوان جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے صحابہ سے کہ جب آپ ان سے ملیں تو ان سے کہیے گا کہ آپ کے لیے دعا کریں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نام سے اپنے صحابہ کے سامنے انٹروڈیوس کرا دیا. سچ بگ آنر. وہ شخص جو زندگی میں کبھی اللہ کے رسول سے ملے نہیں، وہ شخص جو کہ ٹیکنالوجی اور آئی ٹی کے ٹائم کے انسان نہیں ہیں کہ ان کا نام پرومیننٹ تھا اور کہیں نہ کہیں فیس بک پر اور انسٹا پر یا کہیں نہ کہیں کسی انسٹا تھریڈ پر ان کی آپس میں کمیونیکیشن ہوئی تھی. نتھنگ لائک اٹ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس نوجوان کا نام اویس القرنی ہے، اور پھر آپ نے ان کا پورا ڈیٹیل بتائی. وہ یمن سے ہیں. یمن میں ایک شہر ہے مراد کے قبیلے قران سے ہیں. سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم gave whole explanation how you can find that person. رسول اللہ نے پھر یہ بھی بتا دیا کہ اس شخص کو لیپریسی تھی، کوڑ جس کو کہتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دے دی. اور یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ نے ان کو پورے جسم پر شفا دے دی، سوائے ایک چھوٹے سے کوائن سائز کا ایک پیس، ایک لمپ ان کے شولڈر پر نشان کے طور پر رہ گیا. دس از دا اونلی اسمال اسپاٹ آن ہز باڈی جو کہ لیپریسی کا نشان ہے. اور یہ ایکچولی بتانے کا مقصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا کہ ایک نشانی بتائی اللہ کے رسول نے. If you will find anyone with the name Uwais al-Qarani from Yemen, from the city Murad and from the قبیلہ قران، تو اس کی شولڈر پر چیک کر لینا، ایک فلیش کا ہلکا سا لمپ ہوگا and it will be the remaining part of leprosy. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس شخص کے بارے میں بتایا، اویس القرنی کے بارے میں بتایا، ان کی اہمیت کے لیے کہ یہ وہ شخص ہے جو اپنی ماں کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہے. یہ صحیح مسلم کی نریشن ہے جس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے اس وقت رکھا ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والی امت میں ہر انسان کے لیے انسپریشن دے دی کہ اگر ماں باپ کی خدمت کرو گے، اگر تم ماں باپ کا خیال رکھو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی عزت اور اکرام دے گا. جب ماں باپ کی آپ عزت کرتے ہیں اور خدمت کرتے ہیں بغیر یہ سوچے ہوئے کہ وہ آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اس لیے کہ آج کل ہمارے بچے جنرلی یہ جملہ بولتے ہیں کہ when my father is not understanding, when my mother is not in the capacity to understand me، تو میں کیوں ان کی رسپیکٹ کروں یا میں کیوں ان کی بات کروں. I can hardly stand him, I can hardly stand her. یہ آج کل کی اولاد، یہ آج کل کی ینگ جنریشن کے الفاظ ہیں. We need to revive our Islam in front of them. No matter آپ کے ماں باپ کیسے ہیں، وہ کتنے مین ہیں، وہ کتنے آپ کے ساتھ غصے میں بات کرتے ہیں، وہ کتنا آپ کو لگتا ہے آپ کا حق لے لیتے ہیں. You and I have no right to say no to them because اللہ نے کہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ہم ان کے استاد بنا کر نہیں بھیجے گئے، ہم ان کے بزرگ نہیں ہیں کہ ہم ان کو گائیڈنس دیں کہ آپ نے اب یہ کرنا ہے، آپ نے اب یہ کرنا ہے. ہاں وہ آپ سے پوچھیں
تو آپ ان کو اللہ کے دین کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ پوچھ رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں. بٹ دس ینگ مین اویس القرنی، ان کی صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی کہ اپنی ماں کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہے. اور پھر اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ جب اس سے ملو تو اس سے کہنا کہ تمہاری مغفرت کے لیے دعا کرے. سچ اے ہیوج رینک ان دا ورلڈ کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان کو اس طرح سے انٹروڈیوس کرایا گیا کہ یہ ان سے دعا کراؤ گے تو قبول ہوگی. یہ اویس القرنی، ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا جب یہ بہت چھوٹے تھے، اور پھر ان کو ان کے یوتھ میں ہی کہا جاتا ہے کہ ان کو لیپریسی ہوئی تھی. بٹ ہی واز وے ٹو فرما بردار بیٹا اپنی ماں کا. یمن میں رہتے تھے، اور ایک رات ان کی والدہ کے لیے یہ بھی آتا ہے کہ ان کی والدہ نابینا تھیں. شی واز اے بلائنڈ وومن. تو ایک رات یہ اپنی چھوٹے تھے اور اپنی والدہ کے ساتھ رہتے تھے، تو ایک رات ان کے گھر میں چراغ بجھ گیا. تو انہوں نے اپنی والدہ کو فالو کیا، اور ان کی والدہ نابینا ہونے کے باوجود چراغ تک پہنچی اور انہوں نے چراغ جلا بھی دیا. تو یہ خود بتاتے ہیں کہ یہ رات کا ایونٹ تھا، اور مجھے خیال آتا رہا پوری رات کہ میری والدہ کی آنکھوں میں بینائی نہیں ہے، پھر بھی انہوں نے چراغ ڈھونڈ کر چراغ جلا لیا. اور پھر کہتے ہیں کہ اگلے دن یمن میں مشہور ہوا اور ندا لگائی گئی، اناؤنسمنٹ کیا گیا کہ یہاں پر اللہ کے رسول کے ایک صحابی آئے ہیں، معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ، اور وہ اسلام کی دعوت لے کر آئے تھے. اور انہوں نے وہاں پر قرآن کی آیت پڑھی جس کا مفہوم تھا جس کو اللہ کوئی لائٹ نہ دے اس کے پاس کوئی نور نہیں ہے، جس کو اللہ کوئی نور نہ دے اس کے پاس کوئی نور نہیں ہے. تو پچھلے دن کا یہ واقعہ جو اویس القرنی کے ساتھ رات میں ہوا تھا کہ ان کی والدہ نے روشنی اور لیمپ آن کر دیا تھا، تو انہوں نے اس چیز کو اس سے کلک کیا کہ اللہ جس کو نور دینا چاہے اس کا نور اس کے ساتھ ہے، اور اللہ جس کو نور نہ دینا چاہے اس کے پاس نہیں ہے. اسی دعوت کے اوپر معاذ بن جبل کے اس بات کے اوپر اور اس خطبے کے اوپر یہ مسلمان ہو گئے تھے. although یہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول مدینہ میں موجود ہیں، مگر کیونکہ ان کی والدہ بزرگ تھیں، اکیلی تھیں، نابینا تھیں، تو انہوں نے والدہ کی خدمت کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک ٹریول نہیں کیا. ہم کہتے ہیں کہ پڑے رہیں بوڑھے ماں باپ گھر کے اندر، ایون دین جن کو ہماری ضرورت ہے. میں تو جا رہی ہوں اپنا کورس کرنے کے لیے، میں تو جا رہی ہوں مدرسے میں جا رہی ہوں انسٹیٹیوٹ میں. ماں باپ کو ہماری ضرورت ہے، وہ بیڈ ریڈن ہے، وہ موبائل نہیں ہے، دے آر ناٹ ایبل ٹو ڈو دیئر ٹاسک. پر ہم کیا کہتے ہیں، اٹس اوکے، میرا تو اس وقت کام ہے اور مجھے تو اپنے آپ کو دین کی تعلیم کے اندر کمپلیٹلی انوالو کر کے رکھنا ہے، باقی سب جائے ایک طرف، اماں ابا کی خدمت، بٹ فرسٹ آئی ول گو ٹو مائی علم حاصل کرنے کی پلیس. یہ ہمارا حال ہے. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا اس کو سائڈ پر کر دیا جسٹ بیکاز کہ ان کی والدہ تنہا رہ جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو لیپریسی جب ہوئی تھی تو انہوں نے دعا کی تھی، مسلمان ہو گئے تھے، پھر ان کو لیپریسی ہوئی تھی، پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے ٹھیک کر دے. اور آپ ایمان کی طاقت دیکھیں، ایک بھی نیکی زندگی میں شامل ہو نا تو اللہ تعالیٰ آپ کی شخصیت میں اس کی خوبصورتی دکھاتے ضرور ہیں. اف یو آر جینوینلی فالوئنگ اینی نیکی، آپ کی زندگی میں آپ کی شخصیت کے اندر خوبصورتی کا پہلو آئے گا ضرور. ایک بھی نیکی دوام کے ساتھ ہو، لائف ٹائم اس کو اپنا لیا جائے، ایک نیکی کہہ رہی ہوں میں، آپ کی شخصیت میں اس کے رنگ بکھرتے ضرور ہیں. کیونکہ یہ مسلمان ہو گئے تھے، کیونکہ یہ ماں کی خدمت کرتے تھے، کیونکہ یہ ماں کی خدمت کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے تھے. تو جب ان کو لیپریسی ہوئی تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے شفا دے دے، اور جب آپ مجھے شفا دیں تو ایک سپاٹ چھوٹا سا میرے بے شک لیپریسی کا میرے جسم پر چھوڑ دیں. کیوں؟ تاکہ میں جب بھی اس سپاٹ کو دیکھوں مجھے یاد رہے اللہ آپ نے مجھے صحت کی نعمت کس طرح سے دی ہے، کیا بیماری تھی جس نے مجھے ٹچ کیا تھا اور کس طرح سے مجھے صحت ملی، میں اس سپاٹ کو دیکھ کر یاد کرتا رہوں. اور اللہ نے ان کی دعا قبول کی. ماں باپ کے فرما بردار تھے، آزمائش آئی لیکن اللہ نے ان کی دعا قبول کی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم پر وہ چھوٹا سا لمپ لیپریسی کا ان کے شولڈر پر چھوڑ دیا. پھر یہ تھے حضرت اویس القرنی. اب اللہ کے رسول سے نہیں ملے، اپنی والدہ کے ساتھ یمن میں ہی رہے، وہیں مسلمان ہو گئے، اپنی ماں کی خدمت کرتے رہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، ابو بکر کا دور آیا، یہ نہیں آ سکے مدینہ، ابو بکر سے آ کے بھی نہیں ملے بیکاز ان کی والدہ حیات تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، اور حضرت عمر کا دور خلافت ہم جانتے ہیں the time period of عمر دور خلافت is 10 years۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت عمر اس محفل میں موجود تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لے کر اپنے صحابہ سے کہا تھا کہ اگر تم کو یہ ملیں تو ان سے دعا کروانا اپنی مغفرت کی۔ حضرت عمر جب خلیفہ تھے تو حضرت عمر کے دور میں حج کے موقع پر یمن سے کاروان آنا شروع ہو گئے تھے، قافلے آنا شروع ہو گئے تھے۔ حضرت عمر کی روٹین تھی فرام دا فرسٹ ایئر آف حج جو ان کے دور خلافت میں شروع ہوا، اور جب یمن کے قافلے آنا شروع ہوئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یمن میں ہوتے ہیں اویس القرنی، تو جب بھی یمن سے قافلے آتے تھے وہ ہر یمن کے قبیلے کے اندر قافلے میں جا کر پوچھا کرتے تھے افیکم اویس القرنی، کیا تم لوگوں میں اویس القرنی ہیں؟ اور حضرت عمر کے لیے آتا ہے کہ اپنے دور خلافت کے 7 سے 9 سال کے درمیان آتا ہے، یا تو 7 سال تک یا 9 ایئرس تک وہ ہر حج کے موقع پر یمن سے آنے والے قافلوں میں جا کر پوچھا کرتے تھے افیکم اویس القرنی، کیا تم میں اویس القرنی ہیں؟ اور یہ حضرت عمر کی روٹین تھی۔ کہتے ہیں فائنلی جو یا تو ان کی خلافت کا 9th ایئر تھا جس میں حج ہوا، یا 10th ایئر تھا جس میں حج ہوا، جب وہ وہاں پوچھ رہے تھے افیکم اویس القرنی، تو فائنلی کسی یمن کے قافلے میں کسی نے کہا ہاں ہمارے گروپ میں، ہمارے قافلے میں اویس القرنی ہیں۔ حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ کہاں ہیں، ان سے پوچھ کے ان کے پاس گئے، ان سے کہا کہ کیا آپ یمن سے ہیں؟ انہوں نے کہا جی۔ انہوں نے کہا کیا آپ مراد سے ہیں؟ انہوں نے کہا جی۔ کیا آپ قبیلہ قران سے ہیں؟ انہوں نے کہا جی۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا آپ کو لیپریسی تھی اور اللہ نے آپ کو شفا دی اور ایک کوئن سائز اس لمپ آپ کے شولڈر پر رہ گیا؟ اویس القرنی نے سب پر ہاں کہا۔ حضرت عمر نے پوچھا آپ کی والدہ تھیں جن کے آپ بہت فرما بردار تھے؟ اویس القرنی نے نوٹ کیا کہ جی ہاں ایسا ہی تھا۔ حضرت عمر نے اویس القرنی سے امیجیٹلی کہا استغفر لی، پلیز میرے لیے استغفار کیجئے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ اویس القرنی پریشان ہو گئے، ظاہر ہے ان کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں معلوم تھی نا، یہ تو صحابہ کو معلوم تھی۔ اویس القرنی نے تو ایسی کوئی بات نہیں سنی ہوئی تھی کہ ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہہ کے گئے ہیں۔ تو جب حضرت عمر نے اویس القرنی سے کہا کہ آپ میرے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، تو اویس القرنی پریشان ہو گئے، اور عمر میں حضرت عمر سے چھوٹے بھی تھے۔ حضرت عمر اپنے نہ صرف وقت کے خلیفہ تھے، ایک جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مشہور بھی تھے، اور یہی حضرت عمر تھے جن کے بارے میں امت جانتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لو کان نبی من بعدی لو کان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ یہ شان تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، اور اویس القرنی سوچ رہے تھے کہ یہ عمر، یہ خلیفہ وقت، یہ صحابی رسول مجھ سے دعا کا کہنے۔ تو حضرت اویس القرنی نے فوراً کہا یا خلیفۃ الوقت، آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تلقین کر کے گئے تھے کہ آپ ہمیں ملیں تو ہم آپ سے کہیں کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، اویس القرنی نے ان کے لیے دعا کر دی تھی، پھر حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ آپ حج کے بعد کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں کوفہ جاؤں گا۔ حضرت عمر نے ان سے کہا کہ میں آپ کے لیے کوفہ کے گورنر کو خط لکھ دیتا ہوں کہ وہ آپ کا خیال رکھیں۔ اویس القرنی نے کہا نہیں، میں ایک آرڈنری انسان ہوں اور مجھے آپ ایک آرڈنری انسان ہی رہنے دیں، بس میں آپ سے ایک فیور چاہتا ہوں، ڈونٹ گو ٹیل اینی ون کہ میرے بارے میں اللہ کے رسول نے جو بات کہی تھی آئی ایم دیٹ پرسن۔ ظاہر ہے فیس ٹو فیس تو ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے نا، اس وقت کوئی تصویریں تو ہوتی نہیں تھیں، تو وہ تو صرف اور صرف نشانیوں کی بیسس پر آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی تھی۔ تو اویس القرنی نے کہا کہ آئی جسٹ نیڈ ون فیور فرام یو، کیا آپ کسی کو بتائیے گا نہیں کہ
मैं उवैस अल-क़रनी हूँ। सोचें, ये ताबी हैं, फ्रॉम अ ताबिऊन जनरेशन। सहाबा के बाद की जनरेशन इज़ द ताबिऊन, जिन्होंने सहाबा को देखा है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी सर की आँखों से नहीं देखा। उवैस अल-क़रनी ताबिऊन में से आते हैं। मुक़ाम उनका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता चुके हैं कि अगर सहाबा भी उनसे मिलें तो उनसे कहें कि अल्लाह से दुआ करें। तो सोचें कि किस चीज़ ने उनको इतना अहम बनाया था। इतना बड़ा वाक़या मैंने आपके सामने रखा है। किस चीज़ ने उनको इतनी ज़्यादा मंज़िलत और मुक़ाम और रुतबा दिया था? कोई बहुत बड़े पब्लिक स्पीकर नहीं थे, कोई बहुत आलिम फ़ाज़िल नहीं थे, कोई मुफ्ती शेख नहीं थे, कोई ग्रैंड इंस्पिरेशनल स्पीकर नहीं थे, नथिंग, कुछ भी नहीं। वो सब एक तरफ है, अपनी माँ की खिदमत गुज़ार थे, अपनी माँ के साथ मोहब्बत और नरमी से पेश आने वाले थे। जिस चीज़ ने उनको अल्लाह की नज़र में ये हाईएस्ट रुतबा दिया था। और ज़रा सोचें 1 मिनट के लिए, हमें बाज़ औक़ात दुनियावी कामयाबियाँ बहुत बड़ी-बड़ी कामयाबियाँ लग रही होती हैं। उवैस अल-क़रनी को कोई जानता भी नहीं था। आसमानों पर जाने जाते थे, अल्लाह के यहाँ जाने जाते थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मंज़िलत बयान की है। जिस वजह से अहम थे, वो अल्लाह की नज़र में अहम मामला और दुनिया के लिए अननोटिस्ड मामला था। दुनिया वालों को तो पता भी नहीं था कि इतना ज़्यादा उनकी खिदमत को अल्लाह ने नोटिस किया है। ये है वो चीज़ जिसको आज हमें समझने की ज़रूरत है। हम दीन पहले लाते हैं, माँ-बाप पीछे धकेल देते हैं। हाँ, हमने दीन को, अल्लाह के राइट को पहले ज़रूर रखना है। इट डज़ नॉट मीन कि मेरा इल्म मुझे इंसल्टिंग एटीट्यूड पर लेकर आ जाए। इट डज़ नॉट मीन कि मैं माँ-बाप की खिदमत करना छोड़ दूँ। इट डज़ नॉट मीन कि मैं उनका अदब करना छोड़ दूँ। इट डज़ नॉट मीन कि मैं उनसे वो एक्सपेक्ट करूँ कि जिसमें पहचान ख़त्म हो जाए, कि बस उनको हर हाल में मेरी बात माननी है। चाहे मामला करते हुए ये तमीज़ ना हो सके कि कौन-सा बेटा और कौन-सा बाप। हमारी तारीख़ इस तरह के वाक़यात से भरी हुई है। सोचें ज़रा, ये वाली माँ जो उवैस अल-क़रनी की थीं, दुनिया में जो उन्होंने दुआएँ, ये माँ की दुआओं का असर था ना, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से उनको इंट्रोड्यूस करा दिया गया उन लोगों में जो सबसे बेहतरीन उम्मत थे, बेहतरीन नस्ल थे, और उनका मुक़ाम और मर्तबा रहती उम्मत और रहती दुनिया तक मशहूर कर दिया गया। माँ की दुआएँ थी। सोचें, ये माँ क़यामत के दिन उवैस अल-क़रनी के हक़ में गवाही देगी या खिलाफ गवाही देगी? ये वो माँ होगी जो क़यामत के दिन अपने बेटे के लिए अपने रब से उसके हक़ में गवाही देगी। अल्लाह हमें ऐसी औलाद बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह हमारी औलादों को ऐसी औलाद बनाए। एक और वाक़या आता है जो कि इससे थोड़ा मुख़्तलिफ़ है और हमारे लिए बहुत बड़ा एक मशाल राह है, स्पेशली वो लोग जो इल्म से जुड़े हुए हैं, आई एम इंक्लूडिंग माई सेल्फ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में ये वाक़या आता है। इस फ्रॉम सही अहादीस मैं आपके सामने मफ़हूम रख रही हूँ, अरबी की हदीस बयान नहीं कर रही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मफ़हूम आता है कि एक नौजवान बनी इसराइल की कौम में से थे और इनका नाम आता है जुरैश, जीम रॉ या शीन, जुरैश। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये बहुत आबिद इंसान थे, यानी एक नौजवान जो कि बहुत इबादत करने वाले थे, बहुत ज़्यादा अल्लाह की इबादत करने वाले। और एक तरफ याद रखें, अल्लाह को जवानी की इबादत बहुत पसंद है। अपनी यंग एडल्टहुड में इबादत करना, दिस इज़ वन ऑफ द कैटेगरी जिसको अल्लाह ताला रोज़े महशर अपने अर्श के साए में जगह देंगे। तो एक तरफ जवानी की इबादत बहुत पसंदीदा है और जुरैश के लिए आता है कि ये बहुत ज़्यादा इबादत गुज़ार थे। दिन रात अल्लाह की फरमाबरदारी करते थे, दिन रात अल्लाह की इबादत करते थे। हाँ, एक खराबी या एक वीकनेस थी इनमें। वो क्या थी? अपनी वालिदा की बातों पर फ्रस्ट्रेटेड हो जाते थे। आबिद थे, बहुत इबादत करने वाले थे, अल्लाह के फरमाबरदार थे, हिदायत याफ्ता थे। मसला क्या था? अपनी वालिदा की किसी बात पर जब वालिदा कोई हुक्म देती थीं, फ्रस्ट्रेट कर जाया करते थे। जब माँ कोई काम करने को कहती थी तो कहते थे आई एम बिज़ी विद माय इबादत।
آپ حدیث پڑھتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آج کی جیسے کوئی تصویر دے کر گئے ہیں۔ آپ کی والدہ آپ کو آج کوئی کام کہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ میں بزی ہوں، میں پڑھ رہی ہوں، ابھی میں نہیں اٹھ سکتی، ابھی میں نہیں جا سکتی آپ کے ساتھ، ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ دس از آر روٹین۔ تو ان کی کمزوری کیا اللہ کے رسول نے بیان کی کہ یہ جب ماں کوئی کام کرنے کو کہتی تھی تو کہا کرتے تھے آئی ایم بزی، میرے پاس ٹائم نہیں، میں عبادت کر رہا ہوں۔ اور بزی بھی کہاں؟ دنیا کمانے میں نہیں، عبادت کرنے میں ایکسکیوز یہ دیتے تھے۔ تو رسول اللہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ ماں نے ان کو کہا کہ میں مرغیوں کی دیکھ بھال کر رہی ہوں تو ذرا آ کر مجھے ہیلپ کر دو۔ آپ ذرا سوچیں، یہ پڑھ رہے ہیں نوافل، اپنے وقت کی یہ تورات پڑھ رہے ہیں، یا یہ اللہ کی عبادت میں کھڑے ہیں، اور ان کی امی آ کے کہہ رہی ہیں اپنی نفلی عبادت چھوڑو اور آ کر میری چکنز اور میری مرغیاں جو ہیں ان کی دیکھ بھال کرو۔ آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ جریش کا مائنڈ سیٹ وہی نظر آ رہا ہے جو کہ شاید ہم میں سے کسی کا ہو سکتا ہے۔ آپ اس وقت بیٹھی ہوئی مثال کے طور پر آپ یہی کلاس لے رہی ہیں، چلیں آپ کورس کو تو چھوڑ ہی دیں، یہ والی کلاس تو کورس نہیں ہے نا، اٹس ناٹ اے فارمولیٹڈ کورس۔ آپ ہر تھرسڈے کو جب بھی ہم کلاس کرتے ہیں آ کے بیٹھ جاتی ہیں، آپ نوٹس بناتی ہیں، آپ نوٹ بک لے کے بیٹھ جاتی ہیں، آپ یہاں آ کے بیٹھی ہیں، 3 بج گئے، آپ نے لیپ ٹاپ آن کر لیا اور آپ کلاس سن رہی ہیں، اور آپ کی امی آپ کو آواز دیتی ہیں اور کہتی ہیں بیٹا مجھے سوئی دھاگا نہیں مل رہا، سوئی دھاگا لا دو۔ آپ کہیں ابھی میں کلاس لے رہی ہوں، چھوڑ دیں، میں نہیں جا رہی، 1 گھنٹے کے بعد آؤں گے آپ کو سوئی دھاگا دینے کے لیے۔ امی کہتی ہیں بیٹا 5 منٹ لگیں گے، مجھے نکال کے لا کے دے دو۔ بالکل یہی چیز ہے۔ جریش نے کہا میں عبادت کرنے میں مصروف ہوں اور آپ کو اپنی مرغیوں کی پڑی ہوئی ہے۔ ماں تھی نا، کبھی نہ کبھی تو ماں کو غصہ آ ہی جاتا ہے، اور یہ جریش کا ایک روٹین تھی کہ وہ اپنی والدہ کو جب وہ کوئی کام کہتی تھیں تو انکار کر دیا کرتے تھے بہت عبادت گزار۔ ون پارٹ از عبادت، ادر پارٹ از ڈکلائننگ اماز آرڈر آل دا ٹائم۔ تو جب ماں نے کہا ایک موقع پہ اور انہوں نے انکار کیا کہ میں اپنی عبادت میں مصروف ہوں، تو ماں کے الفاظ زبان سے نکلے، ماں بھی انسان ہوتی ہے۔ ماں نے کہا جریش تم کو موت نہ آئے، میں آپ کو ترجمہ کر کے بتا رہی ہوں، جریش تم کو موت نہ آئے یہاں تک کہ تم ایک زانی عورت سے ملو، until you meet a زانیہ۔ اب ہو سکتا ہے سننے میں کسی کو سمجھ نہ آئے، یہ کیسی بات ماننے کی، لیکن یہ ماں کی طرف سے ایک الفاظ کہے تھے نا دعائیہ انداز میں، اللہ کرے تمہیں موت نہ آئے جب تک کہ تم کسی زانیہ عورت سے نہ ملو۔ یہ ماں کی بات آپ دیکھیں، اسی حدیث کے اوپر امام شافعی کہتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ محدث بھی رہے، کہ اگر آپ کے والدین آپ کو بلائیں تو آپ چاہے نماز بھی پڑھ رہے ہوں، آپ جا کر اپنی ماں کی بات سنیں۔ 4 اسکول آف تھاٹ ہیں اہل سنت والجماعت میں، سارے اسکول آف تھاٹس اس چیز کو کہتے ہیں یہ آپ نفلی عبادت پر اپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ نفلی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی ماں آواز دیتی ہے، آپ توڑ کے جا سکتے ہیں۔ امام شافعی کا ایک ہی از دا اونلی ون، ان کی رائے ہے امام شافعی کی بیسڈ آن رسول اللہ حدیث آف جریش۔ وہ کہتے ہیں، امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر آپ فرض نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور آپ کی ماں آپ کو آواز دیتی ہے، آپ اس نماز کو وہاں ختم کر کے ماں کی بات سن سکتے ہیں۔ دس از اونلی امام شافعیز اوپینین، واللہ اعلم۔ تو اب اس حدیث کے مطابق جب ماں نے یہ بد دعا تھی یا دعا تھی جو بھی تھی جب جریش کو دے دی، الٹیمیٹلی جریش کی زندگی میں یہ ہوا کہ ایک زانی عورت بچہ لے کر علاقے میں آئی اور علاقے والوں سے کہا کہ یہ جریش کا بیٹا ہے۔ جریش کے کوئی اس سے الیجٹمیٹ ریلیشن شپ نہیں تھے، یہ عورت آئی ون آف بچہ لے کے اس علاقے میں، اور اس نے علاقے والوں سے کہا کہ یہ جریش کا بچہ ہے، یعنی جریش اس کا باپ ہے۔ اب جریش تو اپنے علاقے میں عابد مشہور تھے، بہت عبادت گزار۔ علاقے کے لوگ جو تھے وہ ظاہر ایک عورت ہے، گواہی دے رہی ہے اور بچہ اس کی گود میں ہے، تو علاقے کے لوگ اتنا غصے میں آئے کہ وہ جریش کے خلاف ایکشن لینے کے لیے تیار تھے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس نیو بورن بچے کو جس کو یہ عورت لے کر آئی تھی، اس کو بولنے کی طاقت دے دی، اور اس بچے نے گواہی دی کہ جریش میرا باپ نہیں ہے۔ اٹ واز اے میریکل۔ آپ کو معلوم ہوگا
اسلام کی تاریخ میں جب آپ احادیث اٹھا کر دیکھتے ہیں اور آپ قرآن دیکھتے ہیں تو 3 نیو بورنز ملتے ہیں جن کو اللہ نے قوت گویائی دی اینڈ دے گیو دا وٹنس کہ ہم کون ہیں اور کیا معاملہ ہے. وہ 3 میں سے ایک گواہی تو قرآن کی ہے، ایک نیو بورن کا ذکر قرآن میں آتا ہے اور باقی 2 نیو بورنز کا ذکر احادیث میں آتا ہے. جس نیو بورن کا ذکر قرآن میں آتا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ اللہ نے ان کو کریڈل میں بولنے کی طاقت دے دی تھی. وَجَعَلْنَا نَبِيًّا، اللہ نے مجھ کو نبی بنایا ہے. اور جو دوسرا نیو بورن تھا جو کہ بولا تھا وہ فرعون کی جو بیٹی تھی، یا بعض روایات میں آتا ہے فرعون کی جو بیوی تھیں، بی بی آسیہ، ان کی جو مین ہاؤس میڈ تھی، اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے فرعون نے آگ میں پھینکا تھا، بیکاز فرعون کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ موسیٰ پر ایمان لے کر آ گئی ہے. تو جو آخری بچہ اس کی گود میں تھا وہ دودھ پیتا ہوا بچہ تھا. روایات میں آتا ہے کہ شاید 5 سے 6 بچے تھے اس عورت کے. فرعون نے اس عورت کو موسیٰ علیہ السلام کے دین سے واپس لانے کے لیے دھمکی دی کہ اگر تم نے موسیٰ کا دین نہ چھوڑا تو میں ایک ایک کر کے تمہارے بچوں کو تمہارے سامنے برننگ آئل میں ڈال دوں گا. اس عورت نے کہا میں موسیٰ کا دین نہیں چھوڑوں گی، اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی ایک ایک اولاد کو فرعون نے برننگ آئل کے اندر ڈالا، یہاں تک کہ چھٹا بچہ جو نیو بورن تھا، اس کی گود میں تھا، اس کو لینے کی بات آئی. تو جب ماں کا دل یہاں نرم ہوا، نیو بورن بچہ ہاتھ میں تھا، 5 بچوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی آگ میں جلتے ہوئے، یہاں جہاں ماں کے دل میں ذرا سی بھی کوئی چیز آئی کہ پتہ نہیں میں اس بچے کو بچاؤں یا کیا کروں، اللہ تعالیٰ نے اسی لمحے اس بچے کو قوت گویائی دے دی اور کہا کہ موسیٰ کا دین ماں نہ چھوڑنا. یہ وہ دوسرا بچہ تھا جس کو اللہ نے ایز اے نیو بورن بولنے کی طاقت دی. اٹ واز دا میریکل. اینڈ دا تھرڈ چائلڈ واز دس چائلڈ، جس کا اس حدیث میں ذکر آتا ہے جو جریش کے واقعے میں آتا ہے. کیونکہ جریش عابد تھے، ایک نیک انسان تھے، تو اللہ نے اس بچے کے تھرو جریش کی گواہی دلائی. اللہ نے جریش کو ڈیفینڈ کیا. اسکالرس کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جریش کو پروٹیکٹ کیا. کیوں؟ ان کی عبادت کی وجہ سے. ہاں پروٹیکٹ تو ہوئے، لیکن جو اس سے پہلے ان کے اوپر زانی عورت کے الزام سے لے کر اس وقت تک کا وقت آیا تھا جب تک کہ وہ بچہ بولا نہیں، وہ ان کی ماں کی ان کے خلاف دعا تھی جو اللہ نے قبول کی تھی. The mother دعا was accepted. مطلب کیا ہے؟ آپ کتنے بھی نیک ہوں، اگر آپ کے ماں باپ آپ سے ہرٹ ہوتے ہیں اور وہ آپ کو بد دعا دے دیتے ہیں، ماں باپ کو بد دعا دینی نہیں چاہیے. ویسے بینگ پیرنٹس ہم سب یہ بات اپنے اندر بٹھا لیں کہیں پہ، اس لیے کہ بعد میں ماں باپ خود ریگریٹ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کو بد دعا کیوں دی. آپ کی بد دعا اور آپ کی دعا آپ کی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے اس دنیا کے اندر. تو ذرا سوچ لیں کہ آخرت میں ماں باپ کی گواہی ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف کتنا ویٹیج رکھے گی. جب آپ اپنے والدین کے لیے کچھ کرتی ہیں اور وہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، یاد رکھیں وہ قبول ہوتی ہے. ماں باپ کے ساتھ تو آپ کوئی بھی نیکی نہ کریں، کوئی ان کا خیال نہ رکھیں، کوئی احسان کا معاملہ نہ کریں، کوئی ان کی بات نہ مانیں، الٹا ان کے ساتھ انسلٹنگ ایٹیٹیوڈ سے ان کو ڈیل کریں، وہ تو تب بھی دعا دے رہے ہوتے ہیں. ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور اگر آپ نے ماں باپ کی خدمت نہیں کی، سوچیں آپ نے ماں باپ کا دل دکھایا. جوان اولادیں ماں باپ کو کورٹ کچہری میں دھکیلتی اور گھسیٹتی ہیں صرف اس لیے کہ جائیداد ان کے نام کر دی جائے. جوان اولادیں ماں باپ کو اولڈ ہومز میں چھوڑ کر آ جاتی ہیں صرف اس لیے کہ ان سے اپنے بچوں کی خواہشات پوری کرنے کے بعد اپنے ماں باپ کی خدمت اور ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ریسورسز نہیں بچتے. اگر ماں باپ کا دل دکھایا اور ماں باپ نے دکھی دل کے ساتھ آپ کے لیے بد دعا کر دی، تو یاد رکھیں جیسے دعائیں قبول ہوتی ہیں ایسے ہی بد دعائیں بھی ان کی قبول ہوتی ہیں. ٹائم ہو گیا، لیکن ایک واقعہ مجھے اور اس وقت یاد آ رہا ہے.
میں بس ایک آخری آپ کو انسیڈنٹ اس وقت بتاتی ہوں. مسند احمد میں یہ واقعہ آتا ہے جس کا میں آپ کے سامنے اس وقت مفہوم بیان کروں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا. موسیٰ علیہ السلام کیونکہ اللہ سے بات کیا کرتے تھے نا، کلیم اللہ ان کا لقب تھا. موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے پوچھا، ابھی رسول اللہ بتا رہے ہیں، اور رسول اللہ کو کس نے بتایا؟ ڈیفینیٹلی جبرائیل نے اللہ کے حکم پر آ کر بتایا. موسیٰ نے اللہ سے پوچھا، من رفیق فی الجنہ، اے اللہ جنت میں میرا رفیق کون ہوگا؟ رفیق کہتے ہیں a very close companion، جو جنت میں آپ کے ساتھ ساتھ ہی ہوگا. this will be رفیق. وہ اللہ کے رسول بھی دعا کیا کرتے تھے نا کہ اللہ مجھے رفیق الاعلی، مجھے بہترین لوگوں کے ساتھ، بہترین رفیق کے ساتھ اکٹھا کر دے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ایک دفعہ پوچھا کہ جنت میں میرا رفیق کون ہوگا. اور یہ کیوں پوچھا تھا؟ some very interesting facts connected to it. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی حقیقت جانتے تھے کہ وہ کتنی انوائنگ نیشن ہے. ان کے اندر فرما برداری نام کی رب کی چیز نہیں ہے. الٹا یہ اپنے رسول کے اوپر، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر الزامات لگاتے رہتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کو حیرت ہوتی تھی کہ یہاں تو ہارڈلی مجھے ساتھی ملتے ہیں جو کہ ہارڈلی اللہ کی عبادت کرنے والے اور ہارڈلی اللہ کے ساتھ فرما برداری کا معاملہ کرنے والے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو ہوتا تھا کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا، کون میرا کلوز کمپینین ہوگا، اس لیے کہ ان کو بنی اسرائیل میں پوٹینشیل نظر نہیں آتا تھا. تو انہوں نے اللہ سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا، اللہ نے موسیٰ پر ریویل کیا کہ جو تمہارا جنت میں رفیق ہوگا وہ تم کو اس دنیا میں مل جائے گا ابھی. یعنی جنت میں جو تمہارا کلوز کمپینین ہوگا موسیٰ، اس کی ملاقات تم سے اس دنیا میں ہو جائے گی. اللہ کے اس انکلینیشن اور اس وحی کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ایک شخص سے ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام اس شخص کو جانتے بھی نہیں تھے. موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے اپنا نام بتایا. موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ نہیں آئی کہ جس شخص کو میں جانتا نہیں ہوں، اللہ نے مجھ سے کیوں کہا کہ اب جو شخص تم سے ملے گا وہ تمہارا جنت میں رفیق ہوگا. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اس شخص سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے، نام بھی نہیں جانتے تھے. اس انسان کو بھی موسیٰ علیہ السلام نے پہلی دفعہ دیکھا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ نہیں آئی کہ اس کو جنت میں میرا رفیق کیوں بنایا جائے گا. موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا کہ اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ تم کو جنت میں میرا رفیق بنایا جائے گا. But I'm still amazed. What's the reason? تو روایات میں آتا ہے، یہ سن کر وہ شخص مسکرایا اور اس نے کہا کہ میری والدہ تھیں اور میں جب بھی ان کی خدمت کرتا تھا میرے لیے دعا کیا کرتی تھیں. اور کیا دعا کرتی تھیں؟ اللہم اجعل ولد ھذا رفیق موسیٰ ابن عمران فی الجنہ. Such a blessing. Such a blessing. اللہم اجعل ولد ھذا، اللہ میرے اس بیٹے کو بنا دے رفیق موسیٰ ابن عمران فی الجنہ، جنت میں موسیٰ ابن عمران کا رفیق. اللہ میرے اس بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا رفیق بنا دے. ان کی والدہ کی دعا تھی. تو یہ ایک واقعہ مزید ہمیں ماں کی دعا کی اہمیت بتانے کے لیے کافی ہے. جب دنیا میں میری ماں میرے لیے دعا کرتی ہے اور مجھے اس کے بینیفٹس اور اجر اور مجھے اس کے فائدے نظر آتے ہیں، تو یاد رکھیں پھر آخرت میں میری ماں کی گواہی میرے حق میں کتنی اہم ہوگی، کتنا وزن رکھے گی، کتنی ڈیسپریٹلی مجھے چاہیے ہوگی. جب یہ معاملہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جس کا آپ سے جتنا قریبی تعلق ہے اس کے ساتھ اتنا آپ کو بہترین طریقے سے معاملات کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ یہ ہمارے قریبی لوگ جن کو ہم اپنا سمجھ کر اپنا نہیں بناتے، جن کو ہم اپنا سمجھ کر بہت کچھ کہہ جاتے ہیں، جن کو ہم اپنا سمجھ کر یہی سمجھتے رہتے ہیں کر لیں گے ان کی خدمت، مان لیں گے ان کی باتیں، اس وقت تو مجھے ان کو حق بتانا ہے، اس وقت تو یہ غلط بات کر رہے ہیں، اس وقت تو مجھے ان کی اصلاح کرنی ہے، اس وقت تو بس مجھے جو ہے وہ اس کا ساتھ دینا ہے جو مجھے پسند ہے، بعد میں دیکھ لیں گے. پتہ نہیں بعد میں ماں باپ کی خدمت کا موقع ملے یا نہ ملے، ان سے سوری بولنے کا موقع ملے یا نہ ملے.
تو ماں باپ کی دعائیں اور ماں باپ کی اس دنیا کے اندر دعائیں انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ دیتے ہیں۔ آپ کے والدین آپ کو پسند نہیں کرتے، آپ کے والدین آپ پر غصہ کرتے ہیں، آپ کے والدین آپ کا حق نہیں دیتے، یا آپ کے والدین آپ کے اسلام کو پسند نہیں کرتے۔ جب آپ اسلام پر عمل کرتے ہیں تو وہ ایک بودریشن فیل کرتے ہیں۔ آپ صبر کریں، آپ خدمت کریں، آپ احسان کریں ان کے ساتھ، اللہ آپ کو زیادہ اجر دے گا، اللہ ول گیو یو گریٹر ریوارڈ۔ مانیں اللہ کی بات، پڑھیں نمازیں، فرائض پورے کریں، لیکن اپنے ماں باپ کے ساتھ انسلٹنگ ایٹیٹیوڈ کبھی اڈاپٹ نہ کریں۔ آپ کو ان کی بات سمجھ نہ آئے، خاموش ہو جائیں۔ کوشش کریں کہ آپ اپنے آس پاس والوں سے اپنے حق میں دعائیں سمیٹ لیں، اور دعائیں کہہ کر نہیں سمیٹی جاتی ہیں۔ امی میرے لیے دعا کریں، ابو میرے لیے دعا کریں، آپ خدمت کریں، دعائیں وہ خود کریں گے۔ آپ اپنے آس پاس اپنوں کی قدر کریں، ان کے دل سے آپ کے لیے دنیا میں دعا نکلے گی، اور روز محشر وہ آپ کے حق میں گواہی دیں گے۔ اور یہ گواہیاں جو میرے حق میں یا میرے خلاف دیں گے، اللہ جانتا ہے۔ ہم پچھلی کلاسز میں یہ کانسیپٹ بہت اچھی طرح سمجھ کے آئے ہیں۔ ہم یہاں پر جھوٹی گواہی کی بات نہیں کر رہے کہ وہ انسان جو آپ کو دنیا میں پسند نہیں کرتا تھا، ہو سکتا ہے آپ کا اپنا بھائی ہو سکتا ہے آپ کی اپنی بہن ہو سکتا ہے آپ کا اپنا شوہر ہو سکتا ہے آپ کے اپنے بچے ہو سکتا ہے آپ کے اپنے ماں باپ آپ کو دنیا میں پسند نہیں کرتے تھے، تو وہاں جا کر وہ اپنی پرسنل انکلینیشن والی گواہیاں نہیں دے سکتے۔ وہاں جو نکلے گا منہ سے حق نکلے گا۔ تو آپ یقین کر لیں، آپ نے ان کا خیال کرنا ہے، پھر اللہ ان کی زبان سے حق نکلوائے گا۔ دنیا میں دعائیں آئیں گی اور آخرت میں گواہی آئے گی، جس گواہی کے بعد آپ کی نیکی کو اس آخرت میں براڈ کاسٹ کیا جائے گا۔ جیسے زمین یومئذ تحدث اخبارہا کی پوزیشن میں ہوگی، ایسے ہی بہت سے وہ انسان جن کے ساتھ آپ کا گہرا تعلق تھا، اور آپ نے اپنی طرف سے اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، اپنے استطاعت کے مطابق بہترین خدمت اور معاملات کرنے کی کوشش کی، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین انشاءاللہ آخرت میں نوازے گا۔ اللہ ہمارے ساتھ اٹیچڈ انسانوں کو دنیا میں ایسے رکھے کہ وہ ہمارے لیے آزمائش نہ بنے، ہم ان کی خدمت کرنے والے ہوں، ہم ان سے اخلاص سے محبت کرنے والے ہوں، محبت نہ کر سکیں تو احترام کرنے والے ہوں، اور آخرت میں اللہ جس کا ہم سے اس دنیا میں جتنا قریبی تعلق ہے، اللہ آخرت میں یہ سب لوگ میرے حق میں گواہی دینے والے بن جائیں۔ جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں، جن کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ سے دعا مانگیں، اللہ مجھے اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ آپ کا آج اپنی اس زندگی کے اندر کسی بھی نیکی کو اڈاپٹ کرنا آپ کی ماں باپ کے لیے بہترین خدمت ہی ہوگی، اس لیے کہ آپ یہاں ایک نیکی کریں گی، آپ کے والدین کی قبر میں احد پہاڑ کے برابر ان کو اجر دے دیا جائے گا۔ آج آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں گی، آپ کے والدین کی قبر کو نور سے بھر دیا جائے گا۔ آج آپ قرآن پر عمل کریں گی، آپ کے والدین کو اللہ عالم برزخ میں اجر دے گا۔ آج آپ اللہ کی فرما بردار بن جائیں گی، روز محشر آپ کی فرما برداری کی وجہ سے آپ کے والدین جو اس وقت دنیا میں نہیں ہیں and they can't see you doing these righteous deeds، روز محشر وہ آپ پر فخر کریں گے، اور پھر ڈیفینیٹلی وہ آپ کے حق میں گواہی دیں گے۔ وہ ان ساری آپ کی خطاؤں کو بھول جائیں گے جو آپ نے شاید ان کی زندگی میں نافرمانی کے معاملات کیے ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اپنی زندگی میں نیکیاں اپنائیں اور آپ نے توبہ کر لی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلام کے ذریعے ہر دن اپنی اصلاح کرنے والا بنائے۔ اللہ ہماری وجہ سے کبھی کسی انسان کا دل نہ دکھے۔ اللہ ہم کبھی کسی انسان کو کسی ایسے معاملے میں اپنے ساتھ انٹیکٹ نہ کریں کہ کل کو قیامت کے دن وہ ہمارے خلاف گواہی دے۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ ہمیں ویسا بنا دے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ امتی بنا دے
کہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز محشر فخر بھی کریں گے اور اللہ اپنی رحمت سے جس کو جنت الفردوس عطا بھی کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔